सुनने वालों को हमारा सलाम। नासिर हूँ और अपनी दीनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके आ गए। हमारे साथ यहाँ हजरत मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रखते हैं और ख़ास तौर पे ध्यान देते हैं अपनी सेहत का, और इसी बीच ये भी कहा गया है कि अपनी सेहत का आप ख़्याल रखें। तो कितना ज़रूरी हो जाता है रमज़ान के महीने में ही ये चीज़ देखना और इसका ख़्याल रखना कि हमारी सेहत जो है वो ठीक रहे, दीनी एतबार से भी, बाकी जो अहकामात हैं उनकी अराउंड भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के नज़र में इंसान के पास जो चंद अहम तरीन नेमतें हैं, उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी और सबसे पहली बड़ी नेमत जो है वो ईमान की नेमत जी है। जी और दूसरी अहम तरीन नेमत वो है सेहत। जी ऐसे तीसरी अहम तरीन नेमत है औलाद। जी बहरहाल सेहत अहम तरीन नेमत है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 बातों को बहुत गनीमत समझो 5 मुसीबतें आने से पहले। उन 5 बातों में एक अहम तरीन बात है अपनी सेहत को गनीमत समझो बीमार होने से पहले। जी इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतान, 2 बड़ी अहम तरीन नेमतें, मकबूल फीहा कसीर मिनन नास, बहुत सारे लोग उसमें धोखा भी खाए हुए हैं। यानी उन 2 नेमतों की कदरदानी नहीं करते, जब वो नेमतें छिन जाती हैं तब परेशान हो जाते हैं। उन 2 नेमतों में से एक अहम तरीन नेमत है सेहत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाना चाहते हैं कि देखो, सेहत बहुत कीमती चीज है, इसकी कदरदानी करो, और अगर कदरदानी नहीं करोगे तो तुम धोखे में हो, और जब तुम्हारी सेहत छिन जाएगी तब तुम पछताओगे। जी वाकई जब आदमी की सेहत गिर जाती है और आदमी तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता है, तब इंसान को याद आता है कि मैं सेहतमंद था तो क्या क्या करता था और कैसी मेरी जिंदगी गुजरती थी। सेहत इंतहाई कीमती तरीन दौलत है, इंतहाई कीमती नेमत है, बल्कि यूं कहिए तमाम दीनी, तमाम दुनियावी, तमाम माशी, तमाम समाजी सरगर्मियां इंसान तभी अंजाम दे सकता है जब उसकी सेहत सही, दुरुस्त और मुकम्मल हो। इसलिए सेहत को ठीक रखने, महफूज रखने के लिए इस्लाम की ताकीद बहुत ज्यादा है। अल्लाह जल्ल शानो जब फरमाते हैं खाओ और पियो, साथ ये भी फरमाते हैं फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि फजूल खर्ची का एक नुकसान तो होगा सेहत बर्बाद होगी, दूसरा नुकसान होगा पैसा बर्बाद होगा। कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अल्लाह जब ये फरमाते हैं ए ईमान वालो, खाओ पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए लाई गई हैं, कुलू मिनत तय्यबात मा रज़क़नाकुम, वो सारी उम्दा हलाल पाकीज़ा चीजें खाओ जो तुम्हारी अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं। जी इस्लाम ने जितनी चीजें हराम की हैं वो हराम इसी वजह से की हैं क्योंकि वो तो या तो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली है या इंसान के अखलाक को नुकसान पहुंचाने वाली है। मसलन मुर्दार जानवर का गोश्त हराम कर दिया गया, वो इंसान की सेहत के लिए सख्त मुज़िर है। या खून हराम कर दिया गया, वो इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जहर है, क्योंकि इंसान का मैदा जो है वो खून हजम करने वाला नहीं है। खून हजम करना जो है वो जंगली दरिंदों का काम है, जिनको हम खूंखार कहते हैं। इंसान का डाइजेस्टिव मैदे का सिस्टम खून हजम करने वाला नहीं है। अब अगर इंसान खून पिएगा तो गोया अपने मैदे को नुकसान पहुंचाएगा। इस्लाम ने शराब को हराम किया, उसकी वजह, एक बड़ी वजह यही है कि ये सेहत को तबाह करने वाली चीज है। तो इस्लाम के नजर में सेहत अहम तरीन नेमत है, इसकी कदरदानी का हुक्म है, इसकी हिफाजत का हुक्म है। इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो इलाज मुआवजा करे, तदावौ या इबाद अल्लाह, ए अल्लाह के बंदो अगर बीमार हो गए तो जरूर इलाज मुआवजा करना, दवाई खाना। अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की है जिसके लिए कोई ना कोई दवाई ना रखी हो। रमजान मुबारक का महीना जहां तरह तरह की दूसरे बहुत सारे फायदों का हामिल है, उसी तरह से रमजान मुबारक में एक अहम तरीन नियामत मिलती है, इंसान की सेहत बहाल हो जाती है। चुनाचे रोजा रख करके इंसान की सेहत को बहुत फायदे होते हैं, और ये हम में से अक्सर लोगों को इसका तजर्बा होता होगा जो साल भर में खूब फरावानी के साथ खाते पीते हैं और तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं, फैट का मसला, प्रेशर का मसला, नींद के अनकंट्रोल होने का मसला, इसी तरह से शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, या इसी तरह से मैदे की तरह तरह की बीमारियां। रमजान में अक्सर बीमारियों का कंट्रोल हो जाता है। मसलन फर्ज कीजिए बाथरूम जाने का निजाम अगर अनकंट्रोल हो
اور وقت کے ساتھ آدمی واش روم جانے کا سسٹم نہیں قابو میں کر پا رہا ہے، رمضان میں خود بخود سارا قابو ہو جاتا ہے، اور رمضان میں ایک دم سارا نظام خود بخود بن جاتا ہے، کیونکہ کھانے کا نظام بن چکا ہوتا ہے، اور کھانے کے نظام بننے کے بعد پھر خود بخود واش روم جانے کا سسٹم بھی بن جاتا ہے۔ ایک متعینہ وقت پر آپ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے واش روم جاتے ہیں اور ٹھیک طرح سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا ایک اہم ترین فائدہ انسان کی صحت کی درستگی ہے، چنانچہ اس موضوع پر کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں، جس میں ایسے حضرات کہ جو دین سے بھی واقف ہیں اور میڈیکل سائنس یا علم طب کے بھی ماہر ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ کہ روزوں کے جسمانی فائدے کیا ہیں، روزوں کی طبی فائدے کیا ہیں، روزوں کے اثرات صحت پر کیا مفید اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کبھی کہا ہوگا کہ میں ایک غیر مسلم شخص جو اب اسلام کی حالت میں، جب اس وقت مسلمان ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور اپنا بہت بڑا پرائیویٹ ہسپتال چلاتے ہیں، انہوں نے روزے ہی کی بنیاد پر اسلام قبول کیا ہے اور اپنے اس آبائی مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام دین حق کی طرف آئے ہیں، اور وجہ اس کی روزہ بنا ہے، اور روزے کے فائدے اخلاقی اور روحانی اور جسمانی فائدے دیکھ کر کے انہوں نے روزے رکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر اسلام کا مطالعہ کیا اور مسلمان بن گئے۔ رمضان ہم گزار رہے ہیں، رمضان کا ایک بہترین پیغام یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد اپنی صحت کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ دیں، اور جب صحت کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کی عادات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات کو قابو میں رکھنا ہوگا، تمام وہ چیزیں کہ جو صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہوگا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں چاہے وہ پینے کی چیزیں ہوں۔ مثلا ہماری مارکیٹوں میں بہت ساری چیزیں اس وقت ایسی ہیں کہ جو صرف ٹیسٹ کی بنیاد پر کھائی جاتی ہیں، ان کی فوڈ ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ شوق سے لوگ کھا رہے ہیں، صرف مزہ ہے، صرف زبان کا مزہ ہے، اور وہ زبان سے لے کر حلق تک ہے، بس اتنے ہی کے لیے وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں۔ میں نام برام نہیں، ہر آدمی کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے بازاروں میں اور ہمارے کیفیٹیریاؤں میں اور ہمارے کھانے پینے کے سینٹرز میں ہوا کرتی ہیں، جن کا مقصد صرف ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کی جسمانی اعتبار سے کوئی افادیت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کا اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھانے کی چیزیں بھی بہت ساری ایسی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی بہت ساری ایسی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی بہت زیادہ قابل اصلاح ہے۔ مثلا بلا ضرورت کہ ہم آدھی رات تک بیٹھے رہیں گے اور سوشل میڈیا پر یا ٹی وی دیکھتے رہیں گے یا چینلوں پر گھومتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نے آدھی رات تک اپنے آپ کو جگائے رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے جسم کا ایک اہم ترین حق جو نیند تھی، اس نیند کو ضائع کر دیا۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ الٹا نظام ہو گیا کہ آدھی رات تک جاگیں گے، اس کے بعد جب صبح اٹھیں گے تو صبح نہیں اٹھ پائیں گے، 10-11 بجے اٹھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ راتیں چونکہ بجلی کی وجہ سے روشن ہیں، اس لیے لوگ جلدی سوتے ہی نہیں۔ اصل سسٹم یہ تھا کہ شام کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کر دیا، اور سختی سے منع کیا۔ عشاء کے بعد فوراً سونے کا حکم دیا گیا۔ اسی کے نتیجے میں آدمی صبح سویرے جاگتا تھا اور صبح کی فریش ہوا سے انسان فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن آج ہم میں سے اکثر صبح کو یا تو اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور یا اٹھ پاتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کے بہت سارے پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، تو صبح کی جو فریش ہوا ہے اس کا ہم فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ غرض یہ کہ لیونگ سسٹم جو ہمارا اس وقت ہے، رہنے سہنے کا سسٹم، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی ہماری عادتیں ہیں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور کون سی ہماری عادتیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں۔ تو جو عادتیں ہماری صحت کے لیے مضر، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کیا کہ صاحب ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں، اور ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے بھی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت سارے ہمارے وہ بھائی جو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، وہ شاید 100 قدم بھی دن میں چل نہیں پاتے۔ مثلا صبح کو اٹھے، زیادہ باتھ روم گئے، واپس آئے، بیٹھ کر کے چائے پی، ناشتہ کیا، پھر باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے اور آفس پہنچ کر کے کرسی پر بیٹھے رہے، بیچ میں ایک آدھ مرتبہ باتھ روم تک گئے، واپس وہی کرسی پر بیٹھے رہے، شام کو گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر آئے، گھر آ کر کے لان میں بیٹھے، شام تک وہیں چائے پیتے رہے، پھر شام کو اپنے کمرے میں آئے، وہیں کھانا کھائے، ٹی وی دیکھو، سو گئے۔ اب اس پورے سسٹم میں انہوں نے شاید 100-200 قدم بھی نہیں چلے ہوں گے، تو اب جو باڈی کے اندر جو فاسد مواد جمع ہو جاتا ہے وہ کیسے نکلے گا؟ اسی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں جو لوگ چلتے تھے اور چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ غذائیں ہضم ہوتی تھی اور فاضل مواد جو ہے وہ جسم کے اندر پیدا نہیں ہوتا تھا، بے فائدہ چیزیں وجود میں نہیں آتی تھی، تو اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔
رمضان کا ایک اہم ترین میسج ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں بہت ہوشیار رہیں. بہت ساری اپنی وہ چاہتیں قربان کر دیں جو چاہتیں بس صرف ٹیسٹ کی حد تک ہیں, وہ صرف عادتوں کی حد تک ہیں, ان کو اوائڈ کر دیں. اسی میں سے نشے کی عادتیں بھی ہیں, مثلا سگریٹ, اسی طرح سے خدا نخواستہ اس کے علاوہ جو دوسری منشیات کی چیزیں ہیں وہ, اور انہی میں پھر آخری نشے کی چیزیں جو لڑکے انجیکشنوں کے ذریعے سے, ٹیبلٹس کے ذریعے سے جو نشہ لیتے ہیں وہ انسان کی صحت کو تباہ کرنے والا ہے, اس لیے اسلام نے اس کو حرام کیا ہے. تو رمضان کا پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو, اور اس صحت کی حفاظت کے لیے بہت ساری قربانیاں تمہیں دینی ہوں گی, اور وہ قربانیاں اوروں کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے, اپنے جذبات, اپنی چاہتیں, اپنے شوق, اپنی عادتیں چھوڑ دینے ہوں گے تو آپ کی صحت بچ جائے گی. مثلا فرض کیجئے اگر کسی انسان کو شوگر کی تکلیف ہو گئی, ادھر سے مٹھائیاں کھانے کی بہت عادت ہے, تو اس کو قربانی دینی پڑے گی. اسی طرح سے اگر کسی انسان کو مثلا یورک ایسڈ بڑھ گیا یا کولیسٹرول زیادہ ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب گوشت اوائڈ کر دیجئے, تو اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. یا خدا نخواستہ فیٹ کی تکلیف ہو گئی, اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ فیٹ والی تمام چیزیں چھوڑ دیجئے, تو اس کو قربانی دینی ہوگی. یا مثلا معدے میں تکلیف ہو گئی اور معدے کی تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب آپ مسالے دار غذائیں مت کھائیں, مگر چونکہ زندگی بھر مسالے دار کھانے کی عادت رہی ہے, اسے جی نہیں چاہتا سادہ غذا کھانے کو, ٹیسٹ ہی نہیں آتا ہے. چنانچہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا اسی بات پر کہ تم مجھے یہ بے مزہ سالن بنا کے کیوں دیتی ہو. بیوی نے کہا تم کو تو ڈاکٹر نے کہا ہے پرہیز کا کھانا کھاؤ. تو وہ شوہر جو ہے وہ چونکہ بہت چڑچڑے پن میں شکار ہو گئے تھے, اسے انہوں نے کہا, اپنی بیوی کو کہا سے تمہیں ڈاکٹر سے ٹراٹ. یہ بیوی کو بھی برا کہہ رہے ہیں, اس کو ڈاکٹر کو بھی برا کہہ رہے ہیں. یہ چڑچڑا پن ہے. کیوں؟ وہ جو عادت تھی نا مسالے دار کھانے کی, وہ عادت چونکہ زور لگا رہی ہے, اور اب وہ سوپ جیسا کھانا کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے, اس لیے اتنے ٹینشن کا شکار ہو گئے. تو غرض یہ کہ اپنی بہت ساری عادتیں چھوڑنی ہوں گی, اپنے بہت سارے شوقوں کو قابو میں کرنا ہوگا, اور اپنے صحت کو بچانے کے لیے دانتوں کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہوگا, معدے کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ان کو اوائڈ کرنا ہوگا, آنکھوں کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ان کو اوائڈ کرنا ہوگا. مثلا اس وقت بے ضرورت موبائل پر جب زیادہ رہیں گے اور موبائل کے ریز ہماری آنکھوں اور ہمارے دماغ کو نقصان پہنچائیں گی, لازماً ہم اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ جرم کر رہے ہیں. غرض یہ کہ اپنی صحت کو قیمتی سمجھیں, اور قیمتی سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کے لیے جو ہمیں کچھ کرنا ہوگا وہ سارا ہمیں کرنا ہوگا. اپنے کھانے پینے کا نظام, اپنے سونے کا نظام, اپنی عادتیں, ان تمام کو قابو میں کر لیں. رمضان کا میسج یہی ہے کہ رمضان کے ذریعے سے تمہاری صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ تمہارا کھانا پینا جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے. رمضان کے بعد بھی تم اپنا کھانا پینا ہی نہیں, باقی تمام چیزیں بھی کنٹرول میں کرو, قابو میں کرو. اس کے نتیجے میں تمہاری صحت تمہارا ساتھ دے گی, ورنہ تمہارا جسم خود تمہارے لیے بوجھ بن جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ جب انسان بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے تو وہ انسان اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیسا بوجھ بن جاتا ہے. اس وقت کیسے انسان چاہتا ہے اب میں اس دنیا سے چلا ہی جاتا تو بہتر تھا, کیونکہ میں بوجھ بن گیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. اور گھر والے بھی بیچارے بعد میں جب تنگ آ جاتے ہیں اور خدمت اور تیمارداری کرتے کرتے جب ان کی کمر جھک جاتی ہے اور پیسے کے اعتبار سے بھی خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو بعد میں گھر والے بھی کہتے ہیں اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. اور رحم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تنگ آ گئے, اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو لے ہی جائے. جی یہ سارا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی صحت کو قابو میں نہیں کرتا. آخری بات, آج کے زمانے میں جتنی فیسلٹیز کھانے پینے کے اعتبار سے, رہنے کے اعتبار سے ہیں, اتنی فیسلٹیز اتنی آسانی پہلے کبھی نہیں تھی. آج ہمارے گھروں میں جتنے اچھے قالین ہیں, جتنے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جتنا صاف پانی ہے, جتنے اچھے ہمارے واش روم ہیں, جتنے یہ سہولیات والی زندگی اور جتنے اچھے آج سواریاں ہیں, اس طرح کی سہولیات والی زندگی پہلے کبھی بھی نہیں تھی. مگر بیماریوں کا سیلاب جتنا آج ہے اتنی بیماریاں پہلے کبھی نہیں تھی. یہ سوالیہ نشان ہم سب کے سامنے ہے کہ ایسا کیوں؟ بس وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ نظام زندگی صحیح ہو جائے تو ہم اپنی ایسی قابل رشک صحت کے ساتھ موت تک کی زندگی گزاریں گے کہ نہ ہم خود پریشان ہوں گے, نہ اپنے گھر والوں کے لیے پریشانی کے ذریعہ بنیں گے. اللہ کرے یہ باتیں بولنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے مفید سے مفید تر ہوں. شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.